अलैहिस्सलाम ने शोहदाए उहुद पर 8 साल के बाद जनाजे की नमाज पढ़ी। अला क़त्ल उहुद सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहीद की सलात जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं, ये मसला मुख्तलफ फ़ीहा है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह तो फरमाते हैं कि पढ़ी जाएगी। अइम्मा सलासा मना फरमाते हैं कि नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि एक कौल में इमाम शाफी ने नाजायज़ कहा। इमाम अहमद इब्न अंबर रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल ये है, लौ सल्ला अला शहीद अजवल वलम लव युसल्ली अज्जा। अगर पढ़ी तो बेहतर है, न पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। तो अब 3 कौल हो गए। सुफियान सौरी अबू हनीफा वगैरह कहते हैं कि पढ़ी जाएगी। अइम्मा सलासा का कौल ये है कि नहीं पढ़ी जाएगी, और इमाम अहमद का एक कौल ये है पढ़ो तो अच्छा है, न पढ़े तो भी काफ़ी है। इसका मतलब ये निकला कि पढ़ना मुस्तहब है, न पढ़ना भी जायज़ है। तो इस्तेहबाब का कौल निकला। जो लोग सलात जनाजा अल शहीद के कायल हैं वो ये रिवायत पेश करते हैं, सल्ला अला क़त्ल उहुद। आगे रिवायत आएगी सल्ला अला क़त्ल उहुद का सलात अलल मय्यित, मय्यित पर नमाज पढ़ने की तरह हजरत ने नमाज पढ़ी। जो लोग मना करते हैं वो यूँ कह रहे हैं कि हजरत 8 साल तक क्यों नहीं पढ़ी, ये तो सवानसीनीन है। 8 साल के बाद ग़ज़वा उहुद सन 3 में हुआ और आपकी वफ़ात से पहले का ये वाक़या, तो 8 साल तक आपने सलात जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? उहुद तो बिल्कुल करीब था, हज़रत अक्सर उहुद में आते जाते रहते थे, तो आपने क्यों जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी? मालूम होता है ये सलात जनाजा नहीं है, बल्कि ये दुआ है। और इसका करीना ये है कि कल मुवद्दिइ लिल इहया, जैसे जिंदों को अलविदा किया जाता है, इसी तरह गोया कि अब हज़रत दुनिया से रुखसत होने वाले थे, मौत होने वाली थी, तो आप रुखसत कर रहे थे, सबको अलविदा कह रहे थे। तो ये एक दुआ की शान थी, न कि नमाज की शान थी। और कसलात अलल मय्यित का माना भी यही लिया जाएगा कि वो दुआ थी जैसे मय्यित के लिए की जाती है। ये उन लोगों का जवाब है जो मना कर रहे हैं। जी, फिर आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए, इसका मतलब ये निकला कि उस वक्त हज़रात सहाबा साथ में नहीं थे, वरना तो सराहतन ये मसला होता कि आपने सबके साथ मिलकर जनाजे की नमाज पढ़ी। इस तरह का कोई वाक़या। और फिर इसके अलावा बहुत सारी जंगों में बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, लेकिन हज़रत का कहीं भी सलात जनाजा अला शुहदा पढ़ना साबित नहीं है। ये उन लोगों का मुस्तदल है जो ये कहते हैं कि नहीं पढ़ी जाएगी। जी, इन्ने बैन अयदीकुम फ़रतुन, मैं तुम्हारे आगे जा रहा हूँ। फ़रत उसको कहते हैं जो आगे जाकर निज़ाम करे। जी, और मैं तुम पर गवाह हूँ। जी, और मेरा वादा तुमसे मिलने का अब हौज़ कौसर है। जी, और मैं हौज़ कौसर को अपने इस जगह से देख रहा हूँ। जी, हाँ, तुम्हारे ऊपर शिर्क का खौफ नहीं, लेकिन दुनिया बहुत हो जाएगी, फिर तुम मुकाबला करोगे एक दूसरों से दुनिया के बाप में। जी, रावी कहते हैं बस मैंने आखिरी नज़र वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसके बाद हज़रत की तशरीफ़ आवरी नहीं हुई मस्जिद के अंदर, फिर काफ़ी बीमार हो गए थे। जी, इस रिवायत पर चलिए आगे फिर आएगा। जी, जैशम मिनर रुमात 50 तीरंदाजों को पहाड़ पर खड़े कर दिए और उन पर अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को अमीर बनाया। जी, अगर वो गालिब आ गए तो भी तुम्हें वहाँ से नहीं हटना है, हम गालिब आ गए तो भी तुमको नहीं हटना है। जी, यहाँ तक कि औरतें पहाड़ के दामन में भागने लगी। जी, अपने पजामों को उठाकर। जी,
اور ان کے پاؤں کی پازیب بھی نظر آ رہی تھی. خلاخلہن. جی تو یہ صحابہ جو اوپر تھے وہ الغنیمت الغنیمت کہہ کر نیچے اتر آئے. جی عبداللہ نے منع کیا کہ دیکھو حضرت نے ہم کو منع کیا ہے اللہ تب رہو. جی بس فلم صرف ہجوم جنگ کا رخ بدل گیا اور اب ان کے ہاتھ میں چلا گیا. جی 70 قتیلا. کتنے قتل ہوئے؟ یہاں 70 ہے، بعض روایتوں میں 72 ہے، بعضوں میں 78 ہے. ابن سید الناس نے 92 کہا. صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں 70 تھے، لیکن بعضوں کے 2 نام تھے، تو ان ناموں کی کثرت کی وجہ سے بعضوں کو مغالطہ ہو گیا اور زیادہ تعداد بتا دی. جی ابو سفیان واپسی میں جب جانے لگے تو پہاڑ پر چڑھا. جی اور اوپر سے پکارنے لگا فی القوم محمد. ارے محمد ہے تم میں؟ حضرت نے فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دو. جی ابو بکر ہے تم میں؟ فرمایا جواب نہ دو. جی عمر بن الخطاب ہیں؟ فرمایا جواب نہ دو. جی تو کہنے لگا ابو سفیان کہ یہ سب مارے گئے، سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے. جی حضرت عمر اپنی ذات پر قابو نہ کر سکے اور بول پڑے اور اس کا جواب دیا کذبت یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے ابھی تیرے لیے باقی رکھا ہے تاکہ تجھے رسوا کرے. اور بعض روایتوں میں ہے، جیسے طبرانی کی روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے جب یہ کہا اور چلا کر بولنے لگا تو پھر حضرت عمر کو غصہ آیا اور عمر نے حضرت سے پوچھا افلا اجیب یا رسول اللہ، میں اس کا جواب نہ دوں؟ بہت گھرا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا دے دو جواب. تو پھر آپ نے یہ جواب دیا. بہت یا تو بخاری کی روایت کو ترجیح دو یا پھر یوں کہا جائے گا کہ تیسری مرتبہ جب یہ زور سے بولا کہ فیکم عمر بن الخطاب تو حضرت نے لا تجیبو نہیں کہا. معلوم ہوتا ہے تیسری مرتبہ کے بعد عمر نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ یہ بہت گھرا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اس کا جواب دوں؟ تو حضرت نے فرمایا دے دو جواب. جی تو ابو سفیان آگے کہنے لگا قولو حبل، حبل کا نام بلند ہو. یہ حبل ان کے بت کا نام تھا. کہنے لگا حبل کا نام بلند ہو، یعنی اولو کا معنی بلندی، یعنی اس کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی. جی حضرت نے فرمایا جواب دو اس کو. سوال یہ ہے کہ پہلے جب کہا فیکم محمد افیکم ابن ابی قحافہ تو حضرت نے فرمایا لا تجیب، اور اب کہہ رہے ہیں جواب دو. وجہ اس کی یہ ہے کہ ماقبل مسائل کا تعلق ذات سے تھا اور اس کا تعلق شرک سے تھا. یہ کہنے لگا اولو حبل تو ایمان کو چیلنج ہو رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی آمد ایمان کے لیے ہوتی ہے. اس لیے جب وہ ایمان کے خلاف بولنے لگا تو حضرت نے فرمایا اس کو جواب دو. جی تو صحابہ نے فرمایا کیا جواب دیں اس کو؟ فرمایا اس کو جواب دو اللہ اعلی واجہ، اللہ ہی بلند و بالا اور بڑا ہے. جی کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی بت ہے، تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں ہے. مطلب کس نے ہمیں کامیابی دی؟ ہمارے حضرت نے یہاں ترجمہ کیا تھا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی کتیا ہے جو بھوں بھوں کرتی ہے. جی حضرت فرمایا جواب دو اس کا. فرمایا کیا جواب دیں؟ جی کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں. جی معلوم ہوتا ہے مصائب کے باوجود اللہ پر یقین ہونا چاہیے. دیکھو اتنے بڑے حالات آئے لیکن اللہ مولانا ولا مولا لکم، کبھی یہ نہ کہو کہ کیا ہو گیا اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، نہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. اس میں بھی اللہ کا کوئی راز ہے، کوئی مصلحت ہے. جی کہنے لگا بس بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا، والحرب سجال. اگر آپ کو یاد ہو تو حدیث ہرقل میں ابو سفیان نے ہرقل کو یہی جواب دیا تھا
والحرب سجال بیننا وبینہم. جی تم اپنے اندر کچھ لوگوں کو مسلح پاؤ گے، یعنی ناک کان وغیرہ قطع ہوا. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو جو مسلح کیا تھا، فرمایا میں نے نہیں کہا ہے کہ مسلح کرو، لیکن میں اس کو برا بھی نہیں جان رہا ہوں. جنہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا، مطلب میں نے کہا نہیں ہے لیکن میں راضی ہوں اس امر کے اوپر. جی احد کے دن صحابہ نے شراب پی تھی، چونکہ شراب جائز تھی تو قوت کے لیے صحابہ نے شراب پی تھی اور پھر احد میں شہید ہو گئے. یہی وہ صحابہ ہیں جن کے باب میں جب بعد میں شراب کی حرمت آئی تو حضرات صحابہ کو خلجان ہوا تھا کہ ہمارے وہ صحابہ جو شراب پی کر احد میں شہید ہو گئے ان کا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت اتاری کہ اگر حلال چیز پی ہے اور پھر مر گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دسترخوان لگایا گیا افطاری کے لیے، روزے دار تھے. تو آپ کو اپنے وہ رفقا یاد آ گئے جو احد میں شہید ہوئے تھے. فرمایا مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. معلوم ہوتا ہے مصعب کی شہادت احد میں ہوئی. ان کے پاس پورا کفن بھی نہیں تھا. شہید کو دفن کیا جاتا ہے انہی کپڑوں میں جو ان کے بدن پر ہو. ان کے پاس ایک لنگی تھی، اسی لنگی میں لپیٹ لیے گئے ان. تو جب ان کو لنگی میں لپیٹا تو وہ لنگی چھوٹی پڑ گئی، بہت لمبی نہیں تھی. تو پاؤں کھولتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے، سر کھل جاتا تھا، سر ڈھانپتے تھے، پاؤں کھل جاتے تھے. حضرت نے فرمایا سر محترم ہے اس لیے سر ڈھانپ دو، کپڑا تھوڑا آگے لے لو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو. یہ یاد کر کے عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے. جی حمزہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. جی پھر ہم لوگوں پر دنیا بہت وسیع کر دی گئی. جی ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے اس جملے سے، وقت خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لنا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بہت دولت دے دی، وہ ہمارے نیکیوں کا بدلہ ہی دنیا میں نہ مل چکا ہو. عبد الرحمن ابن عوف ڈر رہے، وقت خشینا ان تکون حسناتنا عجلت لنا، کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں جلدی تو نہیں دے دیا گیا دنیا میں. جی بس یہ کہہ کر روتے یہاں تک کہ افطاری چھوڑ دیتے تھے. جی بس ایک صحابی تھے، ان کے نام کا پتہ نہیں، انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اگر میدان میں جاؤں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ فرمایا جنت میں جاؤ گے. ہاتھ میں کھجور تھی، کھا رہے تھے، پھینک دی کھجور اور کود پڑے، شہید ہو گئے. جی یعنی ہمیں تو دنیا میں کچھ ملا بھی، لیکن ہمارے کچھ رفقا چلے گئے جنہوں نے دنیا سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا. جی حالانکہ مصعب کی اگر زندگی پر ہوگی تو یہ مکہ کے مالداروں میں سے تھے، لیکن باپ نے ایمان کی بنیاد پر ان کو گھر سے نکال دیا تھا. اسی غربت کی زندگی میں انہوں نے زندگی گزاری، مدینے ہجرت کر کے آ گئے اور نبی کے ساتھ رہے، آپ کا تعاون کیا اور احد میں شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کا یہ واقعہ ہوا. جی حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ دنیا جاوے تو جائیں لیکن میرا دین نہیں جانا چاہیے. اور آج کل ہمارا مزاج کیا ہے؟ دین جاوے تو جائیں، دنیا نہیں جانی چاہیے. یہ ہمارا مزاج ہے. نماز چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، فلاں چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، فلاں چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارا کام نہیں چھوٹنا چاہیے. ہمارا گھومنا، ہمارا دنیا کا کام نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ ہمارا مزاج ہے. جی پاؤں پر اسکر گھاس ڈال دو. جی
جی یہ انس ابن نضر ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھا ہوتے ہیں، انس ابن نضر۔ انہوں نے کہا کہ میں بدر میں شریک نہ ہو سکا، بس اب کے اگر موقع ملا بدر میں تو لیرین اللہ، صحابہ بھی کیسے تھے، اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں۔ جی جب شکست ہوئی اور صحابہ بھاگنے لگے تو انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ مما صنع ہؤلاء المسلمین، یعنی مسلمان جو بھاگ رہے ہیں میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ جی اور میں بری ہوں ان کاموں سے جو یہ مشرک کر رہے ہیں کہ نبی پر حملہ کر رہے ہیں اور صحابہ کو قتل کر رہے ہیں، میں اس سے بری ہوں۔ جی بس اپنی تلوار لے کر کے چل پڑے اور گھس گئے ان دشمنوں میں۔ جی سعد بن معاذ راستے میں ان کو ملے۔ جی پوچھے سعد کہاں جا رہے ہو؟ واپس چلو چلو میرے ساتھ، انی اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں احد پہاڑ کے پیچھے سے۔ بس گھس پڑے۔ اس کو دو معنی پر، یا تو مجازی معنی کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کو خوشبو آتی ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ مروں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، یہ عام شراح نے مطلب لیا۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ یہ شہید ہونے والے تھے تو حقیقتاً ان کو خوشبو آئی ہو۔ جی اتنے زخم تھے حضرت انس ابن نضر کو تلواروں کے، نیزوں کے، کہ وہ پہچانے نہیں گئے۔ جی یہاں تک کہ ان کی بہن نے ان کو پہچانا بشامت یا ببنانی، پوروے سے، یہ انگلیوں کا پور جو ہوتا ہے اس سے پہچانا۔ جی قریباً 80 کے برابر تو یہ نیزوں کے زخم تھے۔ جی اور تیر کے اور تلوار کے۔ جی بس اس روایت کو صرف یہاں اس لیے لائے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، احد سے ہیں۔ انس ابن نضر نے وعدہ کیا تھا نا کہ اب کہ اگر مجھے موقع ملا، بدر میں نہیں ملا تو اب کہ ملا تو اللہ بھی دیکھ لے گا، تو اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، صدقوا ما عہد اللہ علیہ۔ باقی یہ کہ حضرت زید بن ثابت جب قرآن جمع کرنے لگے تو دو آیتیں نہیں مل رہی تھی لکھی ہوئی، ایک یہ آیت سورہ احزاب کی اور ایک سورہ توبہ کی آیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احزاب کی آیت تو حضرت خزیمہ سے ملی، خزیمہ ابن ثابت الانصاری سے، جو یہاں راوی حدیث۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ یہ خزیمہ انصاری، اور سورہ توبہ کی آیت جو ہے وہ حضرت ابو خزیمہ سے ملی تھی۔ بعضوں کو اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے اور اس کا الٹا کہہ دیتے ہیں۔ احزاب کی آیت سورہ احزاب کی آیت حضرت خزیمہ سے ملی اور توبہ کی آیت حضرت ابو خزیمہ سے ملی۔ جی یہ اگلے باب میں اس کی تفصیلی بات آ رہی ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی جب واپس ہو گیا 300 آدمیوں کو لے کر، تو حضرات صحابہ نے احد سے فراغت کے بعد دو جماعتیں ہو گئی، بٹوارا ہو گیا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے جا کر لڑیں گے، ہمیں دھوکہ دیا، کچھ کہہ رہے تھے مت لڑو، جانے دو ان کے حال پر۔ تو خود صحابہ میں عبداللہ ابن ابی کے رفقا کے باب میں اختلاف ہوا تو اللہ نے یہ آیت اتاری۔ جی ارے بھائی تم کیوں منافقین کے باب میں دو جماعت ہو گئے؟ جی اللہ نے ان کو تو واپس کر دیا، ان کی دلی خرابیوں کی بنیاد پر، جو کچھ ان کے کرتوت ہے بما کسبوا۔ جی حضرت نے فرمایا انہا طیبۃ، دیکھو مدینہ تو طیب ہے، پاکیزہ ہے، تنفی الذنوب، ذنوب کو بھی اور اہل ذنوب کو بھی نکال دیتا ہے۔ جی جیسا کہ آگ جو ہے سونا چاندی کے اندر سے ملاوٹ کو ختم کر دیتی ہے، کھوٹ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح یہ کھوٹ والے تھے، اللہ نے
مومنین سے ان کو الگ کر دیا اللہ سے.